बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 इम्पॉर्टेंट लेसन 5 और 6 कंप्लीट हो गए, और उसी तरह से ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है 11 और 12, ये भी 20 मार्क्स के लिए है। तो देखो एग्ज़ाम के लिए अगर वो 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स और आपके प्लस कॉलेज से मिलने वाले 20 मार्क्स को ही एक जगह कर देंगे तो 60 मार्क्स तो यहीं पर आपके हो जा रहे हैं। और अगर उसमें से चलो अपन ठीक है कट भी कर लिए अगर 10 मार्क्स तो 50 मार्क्स तो हो ही गए, और दूसरे जो लेसन है उनको मिलाकर आप इंशाल्लाह 80 मार्क्स के ऊपर जा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझना है और उनको अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है। और आसान लेसन है, ख़ास बात ये है कि वो 2 लेसन भी बहुत आसान थे और ये 2 लेसन भी बहुत आसान हैं। तो अब ये वाले जो लेसन है तो इसमें क्या बताया गया है, बदलता भारत 1990 के बाद हिस्से अव्वल है और 12 लेसन हिस्से दूसरा में। तो भारत बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, किन शोबों में बदल रहा है, वहाँ पर क्या चीज़ें की जा रही हैं जिसकी वजह से हमारे भारत में तब्दीलियाँ आ रही है, इसके बारे में ये लेसन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माशी शोबे का बताया गया है। आलमगीरियत हुई, हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है। ये आलमगीरियत की वजह से दुनिया करीब आ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि माशी पॉलिसी है वो तब्दील हुई। एक तो सबसे पहले क्या होता है, गैट मुआहदा, ये आपको पॉलिटिकल में भी था, ये 1947 में होता है। ठीक है, तो ये मुआहदे के तहत मकसद ये था कि तमाम मुल्क की माशी तरक्की करना और उनके जो भी मसाइल है तिजारत के ताल्लुक से उसको गौर खौज के ज़रिए हल करना। और यही गैट जो है बाद में से किस में तब्दील होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। कब होता है, 1995 में, 1995 में। ठीक है, तो इस तरह से वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसकी जो तजवीज़, उसका जो मसवदा तैयार किया था वो डेंकेल, आर्थर डेंकेल ने किया था, इसलिए इसे डेंकेल तजवीज़ भी कहा जाता है। ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये होती है माशी शोबे में तब्दीली की। अब हर एक मुल्क ने, तकरीबन भारत ने भी खुली तिजारत की पॉलिसी अपना ली है और इसमें पीवी नरसिम्हा राव और ठीक है अपने साबिक़ वज़ीर आज़म जो रहे हैं मनमोहन सिंह, इनका किरदार अहम रहा है। अब इसके बाद जो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो है मुख्तलिफ़ शोबों में होने वाली तब्दीली, अब वो कौन सी थी। तो देही तरक्की के मंसूबे बनाए गए, यानी देहात में किस तरह से हुआ है, फिर उसके बाद शहरी तरक्की के मंसूबे, फिर उसके बाद मवासिलती शोबा। तो यहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई है इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। और देखो ये वाले 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देही तरक्की के लिए जो मंसूबे बनाए, यानी देहात की तरक्की होने के लिए जो मंसूबे बनाए, तो वो इस तरह से तकरीबन कितने हैं, 7 हैं। और उसी तरह से शहरी 3 हैं और अवामी राब्ते के जो वसाइल हैं उनके बारे में 2। तो ये बहुत आसान है। देखो हाँ, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बनाए गए हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो है प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। ये कब बनाई गई है, 2 अक्टूबर 1993 में बनाई गई। और इसका मकसद क्या था, रोज़गार फराहम करना और नए अगर तिजारत सनत शुरू करने चाह रहे हैं तो उसके मौक़े देना, यानी कि क़र्ज़ वगैरह फराहम करना। ठीक है, क्योंकि देखो रोज़गार से मुतालिक है ये, रोज़गार अगर होगा, पैसा अगर होगा शहरी के पास तो फिर ऑब्वियसली उसकी तरक्की होगी और उसकी तरक्की की वजह से मुल्क की भी तरक्की होगी। ठीक है, फिर उसी तरह से है सेकंड वाला रोज़गार हामी योजना, जो कब स्टार्ट होती है, 2 अक्टूबर 1993। और इसका मकसद क्या था कि ज़राअत के शोबे में रोज़गार के 100 दिन घर के किसी भी जो गरीब घर के होते हैं वो 2 अफराद को मुहैया करवाना, यानी इसे मनरेगा भी कहा जाता है कि कम अज़ कम जो होते हैं साल के 100 दिन इन लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए। ठीक है, इसको बाद में से है ना एक जम कर दिया गया, इसको मिला दिया गया ग्रामीण रोज़गार योजना में, नहीं सॉरी ये मनरेगा नहीं थी। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से ये रोज़गार के अलग अलग स्कीम्स थे। और ये स्कीम्स कभी क्या हुए हैं, पुरानी स्कीम्स में मिल गए या कोई पुरानी स्कीम नई स्कीम में मिल गई। तो उसी तरह से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली योजना किस में जम हुई। उसके बाद आते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये 1998 में शुरू हुई। ये किससे मुतालिक है, ज़राअत का सामान मुहैया करना और ज़िंदगी का बीमा, यानी जो किसान लोग होते हैं उनके लिए, किसान के नाम से ही आ जा रहा है कि उनको क़र्ज़ वगैरह मुहैया करवाना। फिर उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोज़गार योजना, जो 1999 में शुरू हुई। इसका मकसद है देहात की तरक्की करना, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना, वो अलग अलग स्कीम्स को मिलकर ये भी योजना बनी है। उसके बाद है नेक्स्ट जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो है ना 1999 में शुरू हुई और बाद में से ये संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में जम हो गई। और इसका मकसद भी था
دیہی مرد اور خواتین کو روزگار کی فراہمی کرنا. تو دیکھو یہ اس طرح سے یہ الگ الگ اسکیمز تھے. آپ کو تقریباً سبھی میں ہے نا وہی کامن چیزیں آئی ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنا. یہاں پر دیکھو اسی کو ہے. تو اگر آپ کو نکات میں یہ سوال آتا ہے تو یہاں پر جو معلومات دی گئی ہے ان کو آپ تھوڑا سا ایک سینٹنس بنا کر، یعنی کہ اس اسکیم کی ابتدا 1993 میں ہوئی، اس کا مقصد روزگار فراہم کرنا تھا، اس طرح سے آپ 2 سے 3 پوائنٹ بنا کر لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس یہاں پر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ دیکھ لو، کچھ اتنا زیادہ سمجھانے کے جیسا نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ جو ایک چیز ہے امپورٹنٹ کی، جس میں مویشیوں کے لیے بھی اسکیم کی گئی ہے کہ آدیواسی علاقے میں جو بھیڑ ہوتی ہے ان کو پالنے کے لیے، مرغی پالن کرنے کے لیے ایسی اسکیم یعنی گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں فراہم کی جاتی ہے. تو اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے، قرض فراہم کیا جاتا ہے، ان کو کیا کہیں گے تنظیم بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں ان کے جو بھی ہے. اس طرح سے مویشیوں کے لیے جو اسکیم بنائی گئی ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے دیہی علاقوں سے متعلق جو بھی اسکیم تھے، ان کی ترقی کے لیے جو اسکیمز تھے ان کی معلومات. آسان ہے، دیکھو تھوڑا سا آپ لکھ لیں گے، وہ خاکے کو دیکھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یعنی کہ کس کے لیے کون سی اسکیم ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم شہری ترقی کے منصوبے. شہری ترقی کے منصوبے تو بہت زیادہ آسان ہیں. ایک تو ہے جواہر لال نہرو نیشنل اربن ٹریبونل مشن یعنی کہ جنورم. اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے، اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے 2005 میں، اور اس کا بھی مقصد ہے کہ شہروں میں ترقی کرنا ہے. اسی طرح سے ہے سورن چتشکون اسکیم، جس میں 4 بڑے شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا. اور میٹرو ریلوے کا تو پتہ ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کیسا ہے، نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں ان کو تیز کرنا. تو شہری ترقی کے لیے یہ منصوبے بنائے گئے ہیں. یہ بھی آپ کو 5 نمبر میں کوشچن آ سکتا ہے. بس اس کو آپ کو سینٹنس بنا کے جو ہے دیے والے شارٹ نوٹس کو تو آپ یہ لکھ لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے عوامی رابطے کے وسائل، تو محکمہ ڈاک ہے اور اسپیڈ پوسٹ. اب جو محکمہ ڈاک ہے تو یہ بھارت میں تو انگریزوں نے شروع کیا تھا، لیکن آج کیسا ہو گیا ہے، محکمہ ڈاک صرف خطوط پہنچانے کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ معاشی شعبے میں بھی آ گیا ہے. الگ الگ یہاں پر ہے نا ان لوگ اکاؤنٹ وغیرہ کھول رہے ہیں، ان کے پاس اے ٹی ایم کی سہولت دے رہے ہیں، اور بیرون ملک سے اگر پیسہ منگانا ہے تو وہ بھی. تو محکمہ ڈاک آج وسیع ہو گیا ہے اس کا شعبہ. اور اسپیڈ پوسٹ، اسپیڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جلد سے جلد جو ہے خدمات پہنچائی جاتی ہے. اور جیسے ہی پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، میسیج بھی بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کا پارسل پہنچ گیا ہے، جس سے بھروسہ مند ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے گنگا جل پہنچانے کی بھی اسکیم شروع کر دی ہے. تو اس طرح سے اسپیڈ پوسٹ کا بھی استعمال آج بڑھ گیا ہے. تو اس طرح سے یہ ترقی کے منصوبے تھے. ہم نے دیکھے دیہی ترقی کے منصوبے، ہم نے دیکھے شہری، اور ہم نے دیکھے یہ جو رابطے کے عوامی رابطے کے جو ذرائع ہیں ان کے بارے میں معلومات. اب اس کے بعد بھارت بدل رہا ہے. کہاں بدل رہا ہے؟ تو خلائی تحقیق کے میدان میں اسرو قائم کیا. آریہ بھٹ یہ پہلا سیٹلائٹ بھارت نے جو ہے تو خلا میں بھیجا ہے. پہلے یہ سب چیزوں کے لیے نا بھارت کو دوسرے ممالک پر ڈپینڈ رہنا پڑتا تھا، لیکن آج یہ سب وہ خود سے کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ چندریان جب چھوڑے تھے تو اسی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ چاند پر پانی بھی ہے. اس کے ثبوت اسی کے ذریعے ملے. اور اس کے بعد بھارت نے چندریان 2 منگلیان یہ بھی بھیجے ہیں. یعنی کہ خلائی تحقیق کے میدان میں آج بھارت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم نوجوانوں سے متعلق پالیسی، یوتھ پالیسی آف انڈیا. یہ آپ کو کوشچن ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے. تو بھارت کیسا ہے، ہمارا ملک نوجوانوں پر مشتمل ملک ہے. یہاں پر نوجوانوں کی تعداد فی الوقت بہت زیادہ ہے. اگر ان نوجوانوں کو تعلیم کے اچھے مواقع فراہم کیے گئے، ان میں اگر کوئی ہنر مند ان کو سکھایا گیا تو یہ نوجوان کیا ہوں گے، ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہی چیز نظر میں رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے الگ الگ اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. اس میں سے ہے دیکھو کہ سوامی وویکانند کی جو پیدائش کے دن کو ہی ایک یوک دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے. اسی طرح سے 1972 میں نہرو یووا کیندر سنگٹھن شروع کیا تھا، جس کے ذریعے نوجوانوں کو تربیت دی جانے لگی. نوجوانوں میں حوصلہ اور شجاعت کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے ہاسٹلز قائم کیے گئے ہیں. تو اس طرح سے بھارت سرکار کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں ان میں تعلیمی یافتہ ہو، ہنر مند ہو، اور ملک کی یہ ترقی میں اہم کردار ادا کریں. تو یہ تھی بھارت کی یوتھ انڈیا پالیسی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ لیسن کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے قانون حق معلومات.
حق معلومات کا قانون جو 2005 میں بنا ہے، یہ 5 نمبر میں آ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ پوچھا گیا ہے۔ تو اب بھارت میں اس تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ تو یہ حق معلومات جو ہے یہ جے پور کے شہر میں جو گندگی کے تعلق سے کیا تھا، اے کے کولووال نے کورٹ میں ایک درخواست کی تھی، تو اس میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ حق معلومات شہریوں کا حق ہے، اور اس کے بعد ارونا رائے نے بھی اس کے بارے میں کوشش کیے تھے، اور مہاراشٹر میں انا ہزارے ہیں اس سے متعلق، انہوں نے اس کے متعلق بہت بڑی تحریک چلائے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2005 میں مہاراشٹر میں یہ قانون حق معلومات نافذ ہوا۔ اور اب یہ معلومات کی کیا تعریف ہے؟ تو حق معلومات کی تعریف ہے کہ جس میں سرکاری ریکارڈ، دستاویز، ای میل، مشورے، لاگ بک، ماڈل، الیکٹرانک ڈیٹا، یہ سب جو چیزیں شامل ہے، اور یہ سب معلومات حاصل کرنے کا جو شہریوں کو حق حاصل ہے، اسے کیا کہیں گے؟ معلومات کا حق۔ حق معلومات کیا ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن۔ RTI کہا جاتا ہے کہ کسی بھی محکمے سے، سرکاری محکمے سے وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی شہری، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں حق معلومات۔ اس سے کیسا ہو رہا ہے کہ حکومت کو بھی ہے نا تھوڑا سا ایک کیا کہیں گے کہ شہریوں کی ایک ان کے اوپر پکڑ رہ رہی کہ انہوں اگر کچھ غلط کرتے ہیں اور اگر شہری اس کے بارے میں معلومات مانگ لے تو وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، اب یہاں اپن شارٹ میں ہی دیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ شہریوں کے حقوق، اب شہریوں کو کیا حق حاصل ہو رہا ہے؟ تو اس کے ذریعے سے شہریوں کو یہ حق حاصل ہو رہا ہے کہ وہ حکومت سے ریکارڈ مانگ سکتے ہیں اور اس کی کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر شہری کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو یہ حکومت پہ لازمی ہے کہ اس کو دینا ہی ہوتا ہے۔ حکومت یعنی نہیں، حکومت ٹھیک ہے، یہاں ورڈ صحیح نہیں رہے گا، یعنی کسی بھی محکمے سے وہ جو مانگتے ہیں ان کو دینا لازمی ہے، اگر وہ محکمہ انکار کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کیس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حق معلومات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد والا اس لیسن کا جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے وہ ہے بھارت میں جو ہے نئی بننے والی ریاستوں کی معلومات۔ تو کیسا ہوا تھا کہ وہ زبان کی بنیاد پر ہمارے پاس ریاستیں بنی ہیں، تو اس کے بعد میں سے کچھ ریاستوں کا رہ گیا تھا، تو اس میں سے چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، تلنگانہ جو ابھی ابھی وجود میں آئی، یہ سب نئی ریاستیں تشکیل میں آئی تھی۔ تو اس کو ایک بار آپ اس میں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے ہے وہ ایک کوشچن کی جموں کشمیر میں دفعہ آرٹیکل نمبر 370 جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا یا کینسل کر دیا گیا، تو ہاں وہاں کینسل کر دیا گیا ہے، اور جو اس خاص سہولتیں دی گئی تھی کشمیر کو وہ ان سے اب واپس لے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ لیسن نمبر 11 ہے جو بہت آسان ہے اور آپ انشاءاللہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بتایا گیا اس کو تھوڑا سا ایک بار سنیے، ذہن میں اچھے سے ریوائز کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو آپ کے پیپر میں اس میں سے جو بھی کوشچن آئیں گے آپ آسانی سے کر سکیں گے، اور اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم سے پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر بس دعا میں یاد رکھیے ہاں سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔